अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू वर्ल्ड वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू वर्ल्ड वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो में पीर कामिल के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला दे देती थी ताकि इसका भाई इसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसने इत्तला दी थी तो फिर इसके वहाँ ना पहुँचने पर वो लोग इत्मीनान से वहाँ ना बैठे होते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते और इसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने इसके क़यास के मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी एक माह में दोबारा इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी और इसने वार्डन से ख़ास तौर पर कहकर ये इजाज़त ली थी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। जवेरिया को फिर खदशात आने लगे। अगले इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया है। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये इनका मसला होता। कम से कम हम तो इस तरह नहीं फंसते जिस तरह अब हम फंसेंगे। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे, जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गई। इस हालत में कॉलेज जाने का क्या फ़ायदा होता, कोई फ़ायदा नहीं था। मामा वीकेंड पर हफ्ता को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो इस दिन नहीं आई। इनके एहसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फ़क्र अंगद और कामते हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आईं। इनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो इन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे में अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने मामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते हुए देखा। इसका बैग इसके कंधे पर था, फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूँ लगा जैसे इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई और यकदम थम गई। इनकी रुकी हुई सांसों ने एक बार फिर चलने का नाम लिया। कल के अखबारात में मतवक्का वो हेडलाइंस जो बूथ बनकर इनके गिर्द नाच रही थी यकदम गायब हो गई और उनकी जगह गुस्से और इश्ताल ने ले ली थी जो इन्हें मामा की शक्ल में देख कर आया था। वो इन्हें देख चुकी थी और अब इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनके चेहरे पर बड़ी खुशगवारी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद इसने पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिले तो हम कॉलेज भी आने जाने का सोचेंगे, राबिया ने तंदोतस तेज़ लहजे में कहा। मामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? मामा ने कदरे तशवीश से पूछा। तुम ज़रा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने इसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया ये कुछ कहे बगैर इन दोनों के पीछे आ गई। मामा हक्का बक्का थी और राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते हुए राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दश्त लहजे में इससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? मामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया। इसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तल कर दिया। शर्म करो मामा, शर्म करो। इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ये कि हम डफ़र हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो तुम्हें इस तरह नहीं बेचते, ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कौन सा धोखा, कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? मामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड पर कहाँ गई थी और वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मदाखलत की। तुम्हें बचा चुकी हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ और अब कॉलेज से यहाँ पे। राबिया ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार मामा ने भी कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। मामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया तुम्हारा? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो। राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? मामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जवेरिया ने कहा। इन्हें यह पता चल गया है कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ। मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए।
جویریہ نے کہا۔ ماما نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا، نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں اور روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یور لینگویج اماما، میں اب بھی وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اسے کہا۔ ماما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ ماما جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کو بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے۔ رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو۔ مگر اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر آ رہی ہو، جھلک رہی ہو۔ رابعہ نے غصے میں ماما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں اور نہ ہی میں کہیں بھاگی ہوں۔ ماما نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا، کافی غصے کے انداز میں۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے ایک؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کے لیے کوشش کرتی؟ وہ تو کبھی اجازت نہیں دیتے۔ بتاؤ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس امیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے۔ ماما نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں گے تم پھر ایک بار پھر غائب ہو جاؤ گی، اور اس بار واپس آؤ نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار اسی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس ہے تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک آ جائیں گے، اس لیے یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔ ماما نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تو تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی۔ جویریہ نے کہا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ماما نے کہا، کم از کم میں تمہارے کسی وعدے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ ماما نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ سکتی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں؟ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، ماما نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ماما کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا تھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، ماما نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی صبیحہ، جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ ماما نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، ماما نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہاری ساتھ اس کے ساتھ، میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، ماما نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں گئی تھی وہاں؟ جویریہ نے یہ پوچھا۔ ماما خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ماما نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ بتاؤ، تم اچھی طرح جانتی ہو، ماما نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو تو دیکھا، جو آپ بڑی سنجیدگی سے اس کے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔
ماما سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں ماما نے جویریہ سے اصرار کیا، پوچھا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ماما کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ماما کے چہرے پر ایک کے بعد ایک نیا رنگ آیا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی تھی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تو میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ ماما پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی یہ باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میرے تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ماما کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش میں کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تو میرا بازو چھوڑو، مجھے جانے دو۔ آئندہ کبھی بھی تم مجھ سے بات مت کرنا۔ ماما نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے اپنا ہاتھ جڑوانے کی کوشش کی۔ ماما میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں، حقیقت۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ رونے یا جذبات میں آنے کی بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ بتاؤ۔ جویریہ نے اس کا بات کرتے ہوئے بازو نہیں چھوڑا۔ یہ لو، تمہیں پتہ ہی ہوگا تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر آج یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ تم نے مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ ماما کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اس لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے کی کوشش نہ کرتی، کبھی ایسا اصرار نہ کرتی۔ ماما نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی بھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ ماما نے کہا۔ میں اگر ایسا کہہ رہی ہوں تو غلط نہیں کہہ رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس بات جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج۔ ماما بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں ماما، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپ کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہوا ہے۔ ماما، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ ماما نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی، اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ ماما نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا تھا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ ماما اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات پریشان کن تھی جو کہ جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک اسکول میں ہونے والے واقعے سے شروع ہوا تھا۔ ماما اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور تحریم اس کے اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔
وہ لوگ کئی سال سے اکٹھے تھے اور نہ صرف ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے بلکہ ان کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اپنی فرینڈز میں امامہ کی سب سے زیادہ دوستی تحریم اور جویریہ سے تھی، مگر اس سے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی گہری دوستی کے باوجود بھی جویریہ اور تحریم اس کے گھر آنے سے کتراتی تھی۔ امامہ ہر سال اپنی سالگرہ پر انہیں انوائٹ کرتی تھی اور اکثر وہ اپنے گھر پر ہونے والی دوسری تقریبات میں بھی انہیں مدعو کرتی تھی۔ وہ گھر سے اجازت نہ ملنے کا بہانہ بنا دیتی۔ چند بار امامہ نے خود ان دونوں کے والدین سے اجازت لینے کے لیے بات کی، لیکن اس کے بے تحاشا اصرار کے باوجود ان دونوں کے والدین انہیں اس کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کے رویے پر کچھ شاکر ہو کر اس نے اپنے والدین سے شکایت بھی کی تھی۔ تمہاری یہ دونوں فرینڈ سید ہیں، یہ لوگ عام طور پر ہمارے فرقہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں کے والدین انہیں ہمارے گھر آنے نہیں دیتے۔ ایک بار اس کی امی نے اس سے اس کی شکایت پر بات کمپلیٹ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے فرقے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ امامہ کو ان کی بات پر تعجب ہوا۔ اب یہ تو وہی لوگ ہو بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے کو کیوں پسند نہیں کرتے، یہ تو ہمیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کی امی نے کہا، کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں۔ ماما نے کچھ الجھ بلجھ کر کہا، ہاں بالکل ہم مسلمان ہیں، مگر یہ لوگ ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی امی نے کہا، کیوں؟ اب اس کا کیوں اس کی بات میں کیا جواب دے سکتی ہوں بیٹا؟ اب یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، کٹر ہیں، بڑے کٹر ہیں۔ یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا وہ۔ یہ مگر امی مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا ہم دونوں کے درمیان؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ماما بھی ابھی الجھن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بس مولویوں کے کہنے پر آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کے تعلمات کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ یہ لوگ اس طرح نہیں کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونی چاہیے نا میرے بارے میں؟ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کی ہمارے خلاف برین واشنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو مان جائیں۔ ماما نے کہا۔ اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو میری تجویز پسند آئی یا نہیں بتائیے؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنا فرقہ ان پر ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ ماما نے ان کی بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے کچھ چند دنوں بعد ماما اسکول میں کچھ کتابیں لے کے آ گئی۔ بریک کے دوران وہ جب ان گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو ماما نے اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئیں۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ دکھاؤ۔ ماما نے شاپر سے وہ کتابیں نکالی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہوئے کچھ چپ سی ہو گئیں۔ جویریہ نے ماما سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے صد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماما نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں۔ ماما نے کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتی۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماما نے بڑی سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں بھی اسی واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرور سے زیادہ جانتے ہیں، اسے تم کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کرو، اس نے بڑے روکھے لہجے میں کہا۔ ماما سے کہا، اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے
تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر وقت ضائع کریں جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے تحریم سے اس طرح کا رویے کی امید نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے کتابیں دینے کی حماقت نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا تھا اور اس نبی میں خود بخود نبی ہونے کی خواہش فہمی میں مبتلا ہونا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقع یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، ماما نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جائے؟ اور بہت سارے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ تم ان کے نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلا سکتے ہو، تمہیں وہاں بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانے کا دعویٰ کرنا پڑے گا تمہیں، پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا، بتاؤ، جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی تھی۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پر کرتا رہا ہے۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے ہی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس کے بارے میں جس پر تم بات کرنا چاہتی ہو، تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں تمہیں ایک چیز بتا دوں، تمہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو۔ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ماما نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم پر بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہو گئے؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہو گئے؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہیں نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی تھی کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈر کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ماما نے قدرے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا۔ اور یہ جو کتابیں تم ہم پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے کبھی؟ تم نے نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا کہ اس سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ یہ تحریم اس کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن اکھیوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں بہت صاف اور واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہیں کرو، اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو بس۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں سے تو تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہے، ہماری اور تمہاری، اور ہماری اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آنا تھا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے، انہیں شاید
میری کسی عیسائی یا یہودی دوست یا ہندو دوست کے گھر آنے جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر آنے جانے پر اعتراض ہوگا، اور وہ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسندیدہ کیا جاتا ہے، اتنا ہی لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ ماما نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم تو ہماری فیملی کو جانتی ہی نہیں۔ ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا روپیہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے، مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ربوہ سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی بہت زمین تھی۔ پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کے توسط سے وہاں جانا شروع کیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے، کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی اپنا مذہب بدل لیا۔ پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے متمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا، اور یہ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو۔ زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ ماما نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی ہے ان کے پاس، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs کے لیے چنا جاتا ہے۔ تحریم نے کچھ تحقیر امیز انداز میں کہا۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، ماما نے بے اختیار کہا۔ میرے بابا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، مگر اس فرقہ کے لیے کام کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے علاوہ بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرے فرقوں کو بھی یورپی مشنز کے سے روپیہ نہیں ملتا؟ میرے بابا کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، ماما نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کو کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماما نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھی جویریہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ تحریم نے غصہ میں آ کر تم سے یہ بات کہی ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم ان سب باتوں کو چھوڑ دو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بریک ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس دن وہ گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر روتی رہی۔ تحریم کی باتوں نے اسے واقعی بہت دل برداشت اور مایوس کر دیا تھا۔ ہاشم بن احمد اس طرح اس دن شام کو آفس سے گھر واپس آ گئے۔ واپس آنے پر انہیں سلمان سے پتہ چلا کہ ماما کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ ماما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہاشم بن حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے ماما؟ انہوں نے ماما کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کچھ بہانہ کرنے کے بجائے بے اختیار ہونے لگی۔ ہاشم کچھ پریشان ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بتاؤ۔ تحریم نے آج اسکول میں مجھ سے بہت بدتمیزی کی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ہاشم بن نے بے اختیار ایک اطمینان کی سانس بھری۔ میرے کو جھگڑا ہوا تمہارا ان لوگوں سے؟ بابا، آپ کو نہیں پتہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ ماما نے باپ کو مطمئن کرتے ہوئے دیکھا۔ بابا، اس نے وہ بات کی تحریم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو بتا دی۔ ہاشم بن کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم اسکول کتابیں لے کر جاؤ، انہیں پڑھنے کے لیے کہو؟ انہوں نے ماما کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ان کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی، ماما نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کہ کس کی غلط فہمیاں دور کرنے کی؟ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تو نہ آئیں، ہمیں برا سمجھتی ہیں تو سمجھتی رہیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاشم بن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر اب تمہاری اس حرکت سے پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گی، کس کو بتائیں گی کہ تم نے اس سے وہ کتابیں دینے کی کوشش کی ہے؟ خود اس کے گھر والے بھی ناراض ہوں گے۔ ماما ہر ایک کو یہ بتاتے نہیں پھرتے کہ تم کیا ہو، نہ ہی اپنے فرقہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگر کوئی بحث کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ورنہ لوگ خواہ مخواہ فضول طرح کی باتیں کرتے ہیں اور فضول طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھا جا سکتا۔ مگر بابا، آپ بھی تو بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ماما نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ میری بات اور ہے، میں صرف لوگوں سے مذہب کی بات کرتا ہوں جن سے میری بہت بے تکلفی ہو چکی ہوتی ہے اور جن کے بارے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان پر میری ترغیب اور تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میں 2-4 دن کی ملاقات میں کسی کو کتابیں پڑھنا شروع نہیں کر دیتا، ہاشم بن نے کہا۔ Friends, don't forget to like, subscribe our channel and please don't forget to comment
ہمیں بتائیے کہ آپ کو پیر کامل کی ناول کی سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ اگلا کون سا ناول سننا چاہتے ہیں. We will be waiting for your comments, like and subscription. Thank you for all of you. Thank you for all of you. اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. Take care. See you soon in the next episode.